कैंगरूज ने शाहीनों का शिकार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स ने पिच पर फंदे लगाए और पाकिस्तानी बैटर्स एक एक करके फंदों में फंसते गए। 450 रन के ताक़ुब में सिर्फ 89 रन पर ढेर हो गए। 5 दिन का खेल 4 दिन में ख़त्म हो गया। 2 बल्लेबाजों ने अंडा खाया। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद 2-2 रन बनाकर वापस हो लिए। सरफराज अहमद 4, आगा सलमान और फ़हीम अशरफ 5-5 रन बनाकर निकल गए। इमामुल हक ने 10, बाबर आजम ने 14 रन बनाए। सिर्फ सऊद शकील ही 24 रन बनाकर कुछ मज़ाहमत कर सके। 6 बल्लेबाज डबल फिगर में भी ना जा सके। मिचेल स्टार्क और हेजलवुड ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। नेथन लाइन ने 2 शिकार किए। करियर में 500 विकेट्स हासिल कर गए। फास्ट बॉलर मिचेल मार्श प्लेयर ऑफ द मैच करार। न ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग न बैटिंग, एक और हार। पाकिस्तान की सीखने की जुस्तजू बरकरार। कप्तान शान मसूद ने कहा कि हमें ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग करनी चाहिए थी, बल्लेबाजों को भी तेज खेलना चाहिए था। आमिर जमाल और खुरम शहजाद की तारीफ। डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि सरफराज अहमद बदकिस्मती से तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि एक मैच की बुनियाद पर उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए। आमिर जमाल और खुरम शहजाद ने उम्दा बॉलिंग की। हमारे अच्छे बॉलर और बैटर बेहतर नहीं खेल सके। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। मुल्क भर में डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग का आगाज। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को तरबियत दी जाएगी। ट्रेनिंग 19 दिसंबर को मुकम्मल होगी। इस्लामाबाद के सरकारी इदारों के मुलाजमीन की छुट्टियां खत्म। महकमा तालीम के मुलाजमीन को इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत। कोयटा में भी तरबियत का आगाज। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कहा तमाम सियासी जमातों उम्मीदवारों से यकसा सलूक होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करेंगे। कोशिश है इलेक्शन से मुताल्लिक आने वाली तमाम शिकायत को सुना जाए। पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ से इंतखाबी इत्तेहाद ना करने का फैसला। गवर्नर हाउस पेशावर में पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमाओं से आसिफ जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक सदर ने पार्टी रहनुमाओं को पीटीआई से इंतखाबी इत्तेहाद ना करने की हिदायत देते हुए कहा कि दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। मुलाकात में 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम पर भी तबादला ख्याल। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आसिफ जरदारी का क़याम गवर्नर हाउस पेशावर में है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 2012 में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी उरूज पर थी। बड़े सरमायाकार पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं थे। अवाम ने 2013 में नून लीग पर एतमाद किया। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग ख़त्म की। 2018 में बहुत सी क़ुव्वतों ने नून लीग का रास्ता रोकने की कोशिश की। कोई आपको लेकर आए और आप उसकी ना सुने तो नतीजा आपके सामने है। बानी पीटीआई हरदर्मी करते थे और किसी की नहीं सुनते थे, अपनी चलाते थे। एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी ऐसा ही करते थे। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कहा कि आप सारा वक्त किसी से अपनी खिदमत नहीं करा सकते, कुछ सुनना भी पड़ता है। फैसले एक तरफा नहीं होते। खान साहब अपनी मर्जी कराते थे और किसी की राय नहीं लेते थे। एक सवाल के जवाब में कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ के साथ बानी पीटीआई के अच्छे ताल्लुकात थे। वो जनरल रिटायर्ड फैज़ को सपोर्ट करते और उनकी मदद भी करते थे। लतीफ़ खोसा पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। कहा बानी पीटीआई की ख्वाहिश पूरी कर दी। लोगों ने कहा कि ये पागलपन है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। लेवल प्लेइंग फील्ड ना दिए जाने का शिकवा भी कर दिया। बोले जजेस के फ़राइज़ में है कि वो इंसाफ फराहम करें। तवक्को करते हैं कि अदलिया बराबर का इंसाफ करेगी। ये इदारे हमारे हैं, ये फ़ौज हमारी फ़ौज है। आइन में इनकी हुदूद व क़यूद मुतय्यन है। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए JUIFA के मरकज़ी इंतखाबी बोर्ड का इजलास कल फजलुर रहमान की सदारत में इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान के मुताबिक पहले दिन सूबाई इंतखाबी बोर्ड्स की सिफारिशात का जायजा लेकर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी।
آج صبح کراچی ملک ہی نہیں دنیا کا آلودہ ترین شہر، کھلی فضا میں شہریوں کا سانس لینا محال اور صحت کے لیے خطرہ بن گیا۔ دن کی سرگرمیاں شروع ہونے سے پہلے ہی صبح سویرے پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 332 ریکارڈ۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی صرف زبانی جمع خرچ اور حکومتی بیٹھکوں تک محدود۔ کراچی والے ٹھوس اقدامات کے منتظر۔ گزشتہ روز مصنوعی بارش کے کامیاب تجربے کے بعد لاہور میں اسموگ کی شدت نسبتاً کم، پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 183 رہی، آلودہ شہروں میں چوتھے نمبر پر رہا۔ الیکشن کمیشن نے شفاف الیکشن کے لیے نگراں وفاقی وزراء کو ہٹانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ نگراں وزیر اعظم انواع الحق کاکڑ کو نوٹس جاری۔ 19 دسمبر کو سماعت کے لیے نگراں وزیر فواد حسن فواد اور مشیر احد چیمہ کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے۔ درخواست گزار نے مبینہ جانبدار وزراء کو نگراں وفاقی کابینہ سے ہٹانے کی استدعا کر رکھی ہے۔ ملک بھر کے ایئرپورٹس پر چیف جسٹس سمیت حاضر سروس ججز اور ان کی بیگمات کی باڈی سرچنگ نہیں کی جائے گی۔ تلاشی سے استثناء کا حکم نامہ 12 اکتوبر کو جاری ہوا۔ سیکرٹری ایوییشن نے تلاشی سے استثناء کا حکم سپریم کورٹ کی ہدایت پر جاری کیا۔ فیصل آباد میں بسوں کے کرائے کم ہو گئے۔ ضلعی انتظامیہ کے اعلامیے کے مطابق بغیر اے سی مسافر گاڑیوں کے کرایوں میں 5% جبکہ ایئر کنڈیشن بسوں کے کرایوں میں 3% کمی کر دی گئی۔ اس سے پہلے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو آج رات تک کرایوں میں کمی کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ کرائے کم نہ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا۔ اسرائیلی فضائیہ کی پھر جبالیہ کیمپ پر بمباری، 20 فلسطینی شہید، 100 زخمی۔ خان یونس اور رفح میں بھی حملے۔ غزہ کے واحد کیتھولک چرچ میں برطانوی رکن پارلیمنٹ کے رشتہ داروں سمیت سینکڑوں پناہ گزینوں کی زندگیاں خطرے میں۔ کمال عدوان اسپتال میں زخمی اور بے گھر فلسطینیوں کو بلڈوزر سے کچلنے پر فلسطینی وزارت صحت کا فوری تحقیقات کا مطالبہ۔ رفح میں فرانسیسی اہلکار کی موت پر فرانس نے اسرائیل سے وضاحت مانگ لی۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ مغربی کنارے کے شہر طولکرم میں اسرائیلی فوج کا آپریشن، 5 فلسطینی شہید۔ حماس کا 5 روز میں 100 سے زائد اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ فلسطینی مزاحمتی فورسز کے غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج پر راکٹوں، مارٹر گولوں اور سنائپر رائفل سے حملے، متعدد فوجی ہلاک۔ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی عملی مدد جاری۔ بحیرہ احمر میں حوثیوں کے 14 ڈرون مار گرائے۔ حوثیوں نے اسرائیل آنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنانا چاہا تھا۔ برطانیہ بھی اسرائیل کی عملی مدد میں پیش۔ برطانوی جنگی جہاز نے بھی بحیرہ احمر میں مشتبہ ڈرون حملہ ناکام بنایا تھا۔ حوثیوں کے حملوں کے بعد ڈنمارک اور فرانس کی شپنگ کمپنیز نے بحیرہ احمر میں سروسز معطل کر دیں۔ اسرائیل غزہ جنگ سے متعلق برطانوی جرمن حکومت کے لہجوں میں تبدیلی، غزہ میں پائیدار جنگ بندی کا مشترکہ مطالبہ۔ سنڈے ٹائمز میں شائع مشترکہ کالم میں برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون اور اینالینا باربوک نے کہا کہ غزہ میں بہت زیادہ شہری مارے گئے، جنگ کو جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے سے گریز۔ دونوں ملکوں نے اس سے قبل اسرائیلی کارروائیوں کی بھرپور حمایت کی تھی۔ ٹرانسمیشن لائن کی مینٹیننس، آئسکو کی جانب سے اڈیالہ جیل کی بجلی معطل۔ بجلی کا متبادل نظام نہ ہونے سے قیدیوں کو مشکلات، جیل کا نظام بھی متاثر۔ آئسکو نے جیل انتظامیہ کو 13 دسمبر کو جیل انتظامیہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ 132 kV کی ٹرانسمیشن لائن پر کام کے لیے ملحقہ علاقوں میں بجلی معطل رہے گی۔ جھلمکسی ڈیزرٹ جیپ ریلی کے دوران ٹریک پر موجود بچہ تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ کر جاں بحق۔ اسلام آباد کے تھانہ رمنا کے علاقے میں ڈاکوؤں کی فائرنگ، ہیڈ کانسٹیبل اور اس کا بیٹا جاں بحق۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسٹریٹ کرمنلز کو پکڑنے کی کوشش کی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ لاہور باغبان پورہ میں سابقہ شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی، سسر، برادر نسبتی اور سالی کو قتل کر دیا۔ مقتولہ کرن نے 2 سال قبل اپنے شوہر وسیم سے خلا لی تھی۔ ملزم وسیم نے شادی کی تقریب سے واپسی پر کار پر فائرنگ کر دی۔ گولیاں لگنے سے ملزم کی بیٹی اور 2 خواتین زخمی۔ آئی جی پنجاب کا نوٹس، سی سی پی او سے رپورٹ طلب۔
ملزم کی گرفتاری کا حکم، 4 افراد کے قتل کا مقدمہ درج، مقدمے میں دہشت گردی، قتل، اقدام قتل، دیگر دفعات شامل، ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد پولیس نے 4 دن پہلے اغوا ہونے والے 3 بچوں کو کراچی کے علاقے گلشن حدید سے بازیاب کرا لیا۔ 2 خواتین سمیت 4 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق 13 دسمبر کو ایک خاتون قاسم آباد سے 3 بچوں کو اغوا کر کے لے گئی۔ بچوں کے والد نے 3 سال پہلے اغوا کے ماسٹر مائنڈ ملزم اور اس کی بیوی کے درمیان خلا کرائی تھی، جس پر ملزم نے بدلہ لینے کے لیے بچوں کے اغوا کا منصوبہ بنایا۔ واقعے کا مقدمہ درج۔ لاہور میں کالج بس پر فائرنگ کے واقعے میں جنرل اسپتال میں زیر علاج زخمی طالبہ کو 21 دن بعد بھی ہوش نہ آ سکا۔ طالبہ کے بھائی ارسلان کا کہنا ہے کہ عائشہ کے سر میں گولی لگی جو دماغ میں موجود ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں جس جگہ گولی موجود ہے ابھی سرجری ممکن نہیں۔ تربت میں مبینہ مقابلے میں نوجوان کی ہلاکت کے خلاف لانگ مارچ کے شرکاء بارکھان پہنچ گئے۔ لانگ مارچ میں نوجوان کے لواحقین اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ شریک ہیں۔ تربت لانگ مارچ کے شرکاء جمعے کی رات کوئٹہ سے کوہلو پہنچے تھے۔ مظاہرین آج بارکھان سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پاکستان کی ایران میں پولیس ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ دکھ کی گھڑی میں ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ سیستان بلوچستان میں حملے میں 11 ایرانی اہلکار جاں بحق ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن کی بندرگاہ پر کھڑی بسیں سڑکوں پر لانے کی اپیل۔ سابق صوبائی وزیر نے کہا کہ بسیں لوگوں کی سہولت کے لیے خریدی، بدقسمتی سے یہ بسیں ابھی تک بندرگاہ پر کھڑی ہیں۔ کراچی کے عوام کو سستی اور بہترین سہولت کا فائدہ ملنا چاہیے۔ امریکی شہری نے چترال میں مارخور کا شکار کر دیا۔ مارخور کے شکار کا پرمٹ $2,32,000 میں جاری کیا گیا۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی بولی ہے۔ لیبیا میں غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی۔ 61 تارکین وطن لاپتہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق لاپتہ افراد کو ہلاک قرار دے دیا گیا۔ کشتی میں 86 تارکین وطن سوار تھے۔ ڈوبنے والے 25 افراد کو بچا لیا گیا۔ کشتی میں سوار افراد کا تعلق نائجیریا، گیمبیا اور دیگر افریقی ممالک سے بھی تھا۔ سوار افراد میں بچے اور خواتین بھی شامل تھے۔ کشتی لیبیا کے شمال مغربی ساحل سے روانہ ہوئی تھی۔ غازہ میں نسل کشی بند کرو۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں امریکی سفارت خانے کے باہر احتجاج میں مظاہرین کا مطالبہ۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ فلسطینی پرچم تھامے مظاہرین نے اسٹیٹ لائبریری سے پارلیمنٹ کی جانب مارچ کیا۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں غازہ میں 3 اسرائیلی یرغمالیوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی حکومت کے خلاف تل ابیب میں احتجاج۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فوری معاہدے کا مطالبہ۔ پہلے گولی مارو پھر پوچھو۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں اسرائیلی یرغمالیوں کے قتل پر ہیومن رائٹس واچ کی مذمت۔ ایک بیان میں ہیومن رائٹس واچ کے اسرائیل فلسطین کے ڈائریکٹر عمر شاکر کا کہنا ہے کہ اسرائیل فوج کا اقدام ان کی دیرینہ مشق اور غیر مسلح لوگوں پر اسرائیل کے غیر قانونی طور پر گولی چلانے کا ٹریک ریکارڈ بھی ظاہر کرتا ہے۔ بھارتی ارب پتی تاجر گوتم سنگھانیا کو بیوی کو طلاق دینے کی صورت میں اپنی دولت سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق گوتم کی اہلیہ نواز مودی اور گوتم دونوں اپنی پبلک لسٹڈ کمپنی ریمنڈ گروپ کے بورڈ ممبر ہیں۔ نواز مودی کا کہنا ہے کہ گوتم نے متعدد لوگوں، دوستوں، ثالثوں، وکلاء اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے سامنے 75% دولت دینے کا اعلان کیا ہے اور اب اس بات سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دونوں خاندانوں کے کچھ افراد مصالحت کی کوششوں میں بھی مصروف۔ نواز مودی کو کمپنی کی ایک تقریب میں داخل ہونے نہیں دیا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے خود پر تشدد کا الزام لگایا تھا۔